नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो ज़िंदगी में हमें ख़ास तौर पे ये मौके दे देता है कि हम उसके कलाम की सच्चाइयों को और उन कलाम के भेदों को और वो बातें जो खुदा अपने खादमों को, अपने नबियों को ख्वाब में, रोया में दिखाता है, उन सब बातों को भी हम समझ सकें। और खुदा ने अपने कलाम में हमारे लिए ये मुहैया कर दिया कि इन सारी बातों की उसने तफसील भी हम तक पहुँचा दी। आज जबकि 23 मार्च का दिन है और 221 का ये साल है, लेकिन 23 मार्च 1940 को एक बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत करारदाद पेश की गई और वो करारदाद थी पाकिस्तान बनाने की। और आज मैं अपने सारे हमवतनों को, पाकिस्तानों को अपनी तरफ से, ज़िंदगी टीवी की तरफ से, ईमान का सफ़र प्रोग्राम की तरफ से पाकिस्तान के डे की आज ख़ास मुबारकबाद देता हूँ, इस दिन की मुबारकबाद। और सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को मैं ये मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये एक बड़ा मकसद था जिसके लिए आज़ादी हासिल की गई। और यकीनन आज़ादी हासिल करना जो है इंसान के लिए एक बड़ा मकसद रहा है और बड़ा मकसद है। लेकिन क्या हम सिर्फ दुनियावी आज़ादी ही की ख्वाहिश रखते हैं, या हम उन सारी जो ग़ुलामियों से भी, जो अबलीस और तारीकी की क़ुव्वतें, लाइल्मी की क़ुव्वतें, और हम डार्क में रहते हुए, अंधेरे में रहते हुए बाज़ दफ़ा हम चीज़ों के ग़ुलाम बन जाते हैं, क्या हम वो ग़ुलामी, उससे भी निजात पाना चाहते हैं? ईमान का सफ़र प्रोग्राम इसीलिए है कि आपको दुनियावी आज़ादी के साथ साथ रूहानी आज़ादी में भी आगे ले जाए। और उस आज़ादी में जब हम रूहानी आज़ादी में, यानी कि खुदा के कलाम को पहचान के, जान के उस कलाम पे चलते हैं, तो यकीनन हम हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाते हैं। खुदावंद अपने खुदा के पास, उस जगह पे जो आसमानी मकाम हमारे लिए तैयार किया गया, आसमानी मुल्क हमारे लिए तैयार किया है, जिसका नाम नया यरूशलेम है, खुदा हमें वहाँ तक ले जाने के लिए कोशा है, ख्वाहिश रखता है, कलाम हम तक पहुंचाता है, नबियों को भेजा और फिर अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वो बड़ा फजल दुनिया पे हो जाए और उस फजल के वसीला से दुनिया उस जगह तक पहुंच जाए। और हम देखते हैं कि इन सारी बातों को खुदा ने ख्वाब और रोया के वसीला से भी दुनिया को बताया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और ख़ास तौर पे जो ख्वाब खुदा अपने नबियों को देता है और अपने ख़ास चुने हुए लोगों को देता है, और फिर खुदा उन्हें जब पूरा करता है तो उनसे पहले भी खुदा आगाही दे देता है कि लोग अपने रविशों को दुरुस्त कर लें, अपने रास्तों को दुरुस्त कर लें, अपनी सिमत को दुरुस्त कर लें, ताकि वो उन हलाकतों से बच जाएं। और आज हम जब बात करेंगे इस सारे टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक ख्वाब और रोया की सीरीज़ में है, डैनियल की दूसरी रोया जो डैनियल को दी, डैनियल की रोया जो है, ये आज के जो हम इसमें बात करेंगे वो दूसरी रोया जो डैनियल को मिली थी, 8वां बाब डैनियल की किताब में है, उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और आज एक और हमारे पास खुशी की खबर है, और वो खुशी की खबर हमारे भाई खुदा के खादम पास्टर तहसीन गुल खान, जो उस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं आज और जो अरसे से हमारे साथ आ रहे हैं, उनको भी खुदा ने एक आज खुशी का दिन ये दिया कि उन्हें डॉक्टरेट ऑफ डिविनिटी की, डीडी की डिग्री उन्हें विनिंग सोल बाइबल कॉलेज एंड सेमिनरी गुजरांवाला से उन्हें दी गई है। पास्टर तहसीन गुल खान, वेलकम टू द शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इसके ताल्लुक से मज़ीद भी बताइए ताकि हम रियली आई एम एक्साइटेड कि आपने इसको हासिल किया है। इस आपने अच्छी तालीम की तरफ हमेशा तवज्जो दी है और हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। जी, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ आप सबकी दुआओं का भी, और डॉक्टर साहब आपकी दुआओं का भी, और खुदा ने ये हिम्मत दी, मौका दिया कि इस डिग्री को हासिल कर सकें। और मैंने अपनी BTH और MTH जो है वो मुकम्मल की, और इस डिग्री के लिए जो थीसिस लिखा था वो न्यूक्लियर वॉरफेयर
اکارڈنگ ٹو بائبل, پولیٹیکل سناریو اینڈ سائنٹیفک ریسرچ. تو اس کے اوپر جو میں نے کیا تو اس چیز کو تھینک فلی انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا اور سراہا بھی, اور ڈاکٹر آف ڈیوینٹی ڈگری جو ہے وہ دی ہے ہم پاسٹر عاشر سلامت کے جو کہ پرنسپل ہیں. ان کے تھینک یو میں کرنا چاہتا ہوں بھائی سیمسن سہیل کا جنہوں نے اس سارے کام میں مدد کی, اور پاسٹر اجمل خان صاحب کا جنہوں نے اس میں گائیڈنس بھی دی. سو ان تمام دوستوں کے لیے, اور آپ کی بھی گائیڈنس کے والے سے بھی ڈاکٹر صاحب کی, کہ میں ڈیورنگ دا پروسیس آپ سے بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں یہ سب کچھ, اور آپ کی دعاؤں کے لیے, انکریجمنٹ کے لیے میں بڑا خدا کا شکر گزار. تھینک یو ویری مچ. اور پاسٹر تحسین, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً خدا واقعہ ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح سے ترقی کریں. جی بالکل. دنیاوی اعتبار سے بھی خدا کا یہ کلام ہے, یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. اور یہ سب چیزوں میں ہماری وہ خواہشیں بھی ہیں جو ہمارے اندر جنم لیتی ہیں, جو کلام کے مطابق ہیں. اور کلام ہمیں خوشحالی کی بات بھی کرتا ہے, کلام ہمیں ہر طرح کی برکتوں کی بات بھی کرتا ہے, اور کلام ہمیں ہر طرح کی تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے بھی بہت سکھاتا ہے. اور ایک ہی بات ہے جہاں پہ خدا کا کلام جو خاص طور پہ نیا نامہ کہتا ہے کسی چیز کی فکر نہ کرو. بالکل. لیکن تموتھیوس کے خط میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنی تعلیم کی خبر گیری کر, اپنی تعلیم کی فکر کر. تو ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لرننگ ہے اب شروع ہوئی ہے. سو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے, تو میں نے بھائی سے بھی یہی کہا, ایک بھائی نے کامنٹ بھی کیا, میں نے ان سے کہا کہ نہیں, لرننگ اب شروع ہوئی ہے, کیونکہ اصل میں کلام کہتا ہے کہ, اور اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, ہمیں جو تعلیمی لحاظ سے ایکیڈیمک لیول پہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور کلام کو اور گہرائی سے سمجھیں. اور یہ اس چیز کے لیے ہم ایٹ لیسٹ ہم خداوند کے سامنے اور جھک سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں خداوند ہمیں اور سکھا. بالکل. اور ہم اور یہ پاسٹر تحسین آپ بڑی اچھی اور بالکل درست بات کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں بھی اور اس سے پہلے بھی جب میں پروگرام کرتا رہا, تو میں جب پروگرامز کی ریسرچ کرتا ہوں اور اس کے لیے تیاری کرتا ہوں, تو میں نے بہت سی چیزیں پھر میں نہیں سیکھتا ہوں. اور پھر پچھلے دنوں میں نے ایمان کا یہ سفر میں جو اینڈ ٹائم سیریز کے اوپر جتنے ہم نے پروگرام کیے ہیں, تو اس کے اوپر اتنی اسٹڈی ہوئی کہ خدا نے مجھے فضل دیا کہ میں اس کے اوپر ایک بک لکھ سکوں. اور وہ بک میں نے کمپلیٹ کر لی ہے, اور اب اس کو انگلش میں لکھ رہا ہوں تاکہ انگلش اور اردو میں دونوں وقت میں وہ کی جائے. اور میں اس کے لیے زندگی ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں, اپنے ایمان کے سفر کے پروگرام کا بھی, آپ دوستوں کا بھی, جو ہمارے ٹیکنیکل ٹیم ہے ان سب کا بھی, جن کا میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ساتھ. اور ہم یہ تعلیم جب خدا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, دنیا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو ہمارا کوشش یہی ہے کہ وہ اس تعلیم کو جو ہے اس طور پہ سمجھیں. اب آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو ڈینیل کی کتاب ہے, اس کو جب آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل کی اس کتاب میں سب سے پہلے خدا نے اس کو سربلندی بخشی ہے بادشاہوں کے سامنے, اور اس کو ایک پہلے رتبے پہ خدا لے کے گیا ہے, اور اس رتبے پہ لے جا کے ان بادشاہوں کے نہ صرف خواب بتانے کی خدا نے اس کو جو ہے یہ ساری اس کے اندر خوبی رکھی. یہ اس کو خدا نے خود بتائے, خواب دوسرے کا تھا, تعبیر وہ کر رہا ہے, اور خواب بھی بتا رہا ہے اور تعبیر بھی کر رہا ہے. تو اس طرح کہ جب وہ خدا نے اس سے کام کروائے تو وہ ایک بڑے رتبے تک پھر وہ اہم عہدوں پہ فائز ہو گیا. اور اب جب وہ اہم عہدوں پہ فائز ہو جاتا ہے تو پھر خدا اس کے وسیلہ سے آنے والے وقتوں کو خواب اور رویا اس کو دیتا ہے. اور جب وہ اس رتبے پہ ہے تو جب اس کو یہ خواب اور رویا ملتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ جان چکے ہیں جو خود بادشاہ کہتے ہیں کہ تجھ میں الہوں کی روح ہے, خدا کی روح ہے تجھ میں. تو وہ جب کوئی بھی بات کرے گا وہ اوتھینٹک سمجھی جائے گی. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلکہ اس کے تعلق سے کچھ بالکل میں ضرور کہوں گا کہ دانیل کو خداوند نے پہلے اس رتبے پہ اس لیے پہنچایا ہے, جیسے یوسف کے حوالے سے بھی. اور زبور کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں, بڑا زبردست زبور 20 میں گاتے بھی ہیں کہ عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا. تو دانیل کے ساتھ یہی ہوا, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جس پوسٹ پہ دانیل تھا اور جو اس کی انفلوئنس تھی, اس میں نہ صرف ان خوابوں کو وہ دیکھ سکتا تھا, نہ اس رویا
کو وہ دیکھ سکتا تھا، بلکہ اس کے مطابق وہ ہسٹری کو بھی شیپ کر سکتا تھا. خداوند اس کو پریپیئر کر رہا تھا کہ وہ یہ دیکھے سب کچھ، اور پھر بادشاہ تک یہ میسج ہے. اور دانیل کی جو میسج کی جو ایمپلیفیکیشن تھی، یعنی کہ اس کا جو ریچ تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور اسی سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کے زمانہ میں پڑھتے ہیں کہ مجوسی آئے تھے، تو ایک عام خیال جو اسکالرس کرتے ہیں کہ وہ دانیل کے شاگرد تھے. جو دانیل اسکول آف ڈینیل تھا، اس نے اس سے سیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ پھر شامل ہو گئے تھے، اور دے ور آلویز لرننگ، اور وہ اس پروفیسی کے والے سے سیکھ رہے تھے. اور بڑے بڑے جو کیریکٹرز ہیں ہسٹری میں جو آئے ہیں، انہوں نے دانیل بادشاہ کی جو پروفیسیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے فیصلے بھی کیے، اور انہوں نے اس چیز کو ہمیشہ سمجھا. اور آپ دیکھیں کہ آئزیک نیوٹن جیسا بڑا سائنسدان، وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا، اور وہ ہمیشہ کیلکولیشن، کیونکہ ریاضی دان بھی وہ تھا، تو وہ ان کیلکولیشنس کو وہ حل کرنا چاہتا تھا، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑا امپیکٹ صرف دانیل کے دور میں نہیں ہوا، آنے والی صدیوں میں بھی ہوتا ہی رہا اس ساری پروفیسی کا امپیکٹ. تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے خاص ایک خبر آپ سے شیئر کروں گا، اعلان بلکہ، کہ ہمارا پروگرام اگلے ٹیوزڈے سے پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے ہوا کرے گا. 8 بجے یہ پروگرام ہوا کرے گا. یو کے کا وقت ہمارا یہی رہے گا 4 بجے کا، کیونکہ یہاں پہ جو وقت جو ہے ہم اسی وقت پہ ہوگا، لیکن کیونکہ وقت چینج ہو رہا ہے تو وہ پاکستان میں اس وقت 8 بجے ہوا کریں گے. تو اس لیے آپ اس کو پلیز نوٹ کر لیجئے سب، اور آپ ضرور اس کو شیئر بھی کیجئے اس پروگرام کو. ایمان کے سفر پیج کو لائک کیجئے جو فیس بک پہ ہے، جو یوٹیوب پہ ہے. زندگی ٹی وی کے پیج کو لائک کیجئے، اور اس طرح آپ تک بہت سے پروگرام پہنچیں گے، اور آپ ہمارے پروگراموں کو جو پہلے ہو چکے اس کو بھی دیکھ سکیں. جو اینڈ ٹائم سیریز کی میں بات کر رہا تھا، اور اس کو جس کو آپ بک فارم میں بھی آپ تک میں جلد پہنچاؤں گا. اور خدا کے فضل سے یہ ساری باتیں آپ کی دعاؤں سے اور رہنمائی سے جاری ہیں، اور خاص طور پہ آپ ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں. ہم ان ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، اور سارا جلال اسی کو دیتے ہیں. اور آپ ضرور ہمارے اپنے سوال بھی جو بھی ہوں، آپ کی اسکرین پہ نمبر آئیں گے، جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900. اس پہ آپ ہمیں کال کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں، ہمیں لکھ کے بھی سوال بھیج سکتے ہیں. اور ہمارے جو اسکائپ کی اوپر اگر آپ کال کرنا چاہیں تو زندگی ٹی وی، یہ ہمارے اسکائپ کی آئی ڈی ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. پاسٹر سیسی، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ 3را سال تھا بادشاہت کا بادشاہ بیلتشزر کا، جی، جو نبوکت نظر کا بیٹا تھا. اور اس میں یہ دوسری رویا جو ہے، یہ خدا کا بندہ، خدا کا خادم جو ہے دانیل نبی جو ہے وہ دیکھتا ہے. اور اس میں ہم یہ بات خاص طور پہ ایک جاننے والی ہے کہ خدا کی جو بھی خدا خواب یا رویا اپنے بندوں کو، نبیوں کو دیتا ہے، وہ ہمیشہ آنے والے وقت کے لیے آگاہی خدا دیتا ہے، اور آنے والے وقت سے بچنے کے لیے بھی خدا ان کو بتاتا ہے. جی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی دفعہ بہت جگہوں پہ ہمارے پاس یہ بائبل میں بات موجود ہے کہ جب لوگوں نے اپنا آپ راستے درست کر لیے، ترک کر دیا چیزوں کو جو بری عادتیں تھی یا ان میں برائی تھی، تو خدا نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا. جی. اور آج ہم خاص طور پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اس رویا میں ایک میڈا ہے اور ایک بکرا ہے، ریم اینڈ گوٹ. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ کیسر سوسن میں جو اس کیسر کی اس جگہ پہ وہ تھا، صوبہ الیام کا یہ علاقہ تھا، اور وہاں پہ یہ ہے. اور پھر وہاں سے یہ چلا جاتا ہے فردر آگے، وہ نہر کے کنارے، دریا کے کنارے، جہاں پہ خدا اس کو چیزیں دکھاتا ہے، اور وہاں سے نکلتے ہوئے دکھاتا ہے جو ہے. تو آپ اس کو ذرا بیان کیجئے کہ یہ جو رویا خدا نے دی ہے، اس میں خاص طور پہ جو ہے 2-3 پوائنٹ بڑے اہم ہیں. آپ
میں پہلے اس رویا کو تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں کہہ رہا تھا کہ اس کو رویا کو آپ پہلے بیان کیجئے اور پھر ہم اس کی تعبیر کی طرف بعد میں جائیں گے، جو پہلے ہم اس کو یہاں سے دیکھیں. تو آپ تھوڑا سا اس کو بیان کیجئے. بیلشازر بادشاہ جیسے آپ نے کہا. اچھا یہاں پر ایک تھوڑا سا لوگوں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ دانیل کا لقب بھی بیلتشازر تھا، اس میں توئیں ہے یعنی کہ ٹی آتا ہے. سو یہ دونوں جو ہے وہ بابل کا جو معبود تھا بال، بیسیکلی اس کے نام پر نام رکھے گئے تھے، کیونکہ دانیل کا اصل نام تو دانیل تھا، ببلیکل نیم جو تھا، لیکن اس زمانہ میں کیا ہوتا تھا کہ وہ دانیل کے دوستوں کا بھی نام چینج کیے گئے تھے، تو وہ آئیڈینٹی چینج کر دیتے تھے. تو بیلتشازر دانیل کا نام تھا، اور بیلشازر جو تھا وہ بادشاہ کا بیٹا جو نبوکت نظر کا بیٹا تھا اس کا نام تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایام میں، اور ایک اور ہم یہاں پر ایک جو چیز دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ جب کنگ تھا تو اس کا جو ماڈرن ڈے عراق ہے، جو بغداد اور بصرہ کا جو ایریا، وہاں پر اس کی حکومت تھی، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کا جو ہیڈ کوارٹر یہ سمجھا جاتا تھا. لیکن بعد میں بیلشازر کے ٹائم پہ ایلام کا جو علاقہ ہے، جو کہ ایران ہے، ماڈرن ڈے ایران ہے، وہاں پر ہم بابل کا جو بیبلونیا جو صوبہ تھا وہاں سے شفٹ کر کے صوبہ ایلام میں جو ہے وہ محل بنایا گیا. اور اسی میں آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اکسویرس، جس کا ذکر آستر ملکہ کی کتاب بک میں جو ہے وہ ہوا ہے، تو اس کا بھی محل جو تھا وہ سوسن میں تھا، یعنی کہ سوسا کا جو شہر تھا. اور یہ اولائی نام کا دریا ہے، اور یہ ایران کی جو حکومت ہے جس والے سے آگے جا کر شاہ فارس کے والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فارس کی مملکت کا جو موکل تھا دانیل کے خواب کے جو جواب میں وہ فائٹ کر رہا تھا. تو یہ جو سارا سین ہے جہاں پر جو سیٹ کیا گیا ہے، یہ پرشین کنگڈم کا جو کیپٹل ہے، یہاں سے وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی بیبلونین کنگ ہے، اور کیپٹل جو ہے وہ پرشیا کے علاقے میں بنا دیا گیا ہے. اس میں ایک بات جو خاص ہے، ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی تفصیل بتائی ہے. اب اس میں جو وہ مینڈا ہے اور اس کے 2 سینگ بتائے گئے، اور ایک سینگ بڑا سینگ اس میں بتایا گیا ہے، اور یہ مادی اور فارسی بادشاہوں کو دونوں سینگ ظاہر کرتے ہیں. اور جو فارسی تھا، کنگڈم کے جو 2 حصے ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں، 2 کنگڈم کے 2 حصوں کو. اور جو اس میں کیونکہ 2 سینگ ہیں، 2 حصے دکھائے گئے ہیں، اور لیکن دھڑ ایک ہی ہے، کنگڈم ایک ہی ہے. تو اس میں ایک سینگ جو بڑا ہے وہ دکھایا گیا ہے فارسی جو بادشاہ، فارس کا جو بادشاہ تھا وہ اس کو دکھایا گیا ہے. اور وہ کیونکہ زیادہ اس نے بڑا زیادہ پھیلا، اور اس کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے. تو یہ سیکنڈ ٹائم خدا دکھا رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی جو خدا نے خواب دکھائے ڈینیل کو، اس میں ریچ کی جو بیس تھا، وہ اس میں بھی یہ ملتی جلتی باتیں ساری بتائی گئی تھیں، اور کافی کچھ چیزیں آپ کو اس میں نظر بھی آتی ہیں کہ وہ ملتی ہیں. لیکن جب سیکنڈ ٹائم خدا دکھاتا ہے، تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ خدا کنفرم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ایک چیپٹر پہلے ہے تو دوسرے چیپٹر میں ہے تو شاید وہ اسی وقت لکھی گئی. نہیں، اس میں بہت سے سالوں کا ایک وقفہ ہے، اور اس وقفے میں خدا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا اپنی روشیں بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے. اور یہ چیپٹر 8 جو ہے، انفیکٹ چیپٹر 5 میں بھی ایک جو اس بادشاہ بیلشازر کو دکھایا گیا تھا، وہ ہاتھ دکھایا گیا تھا، جس کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی. لیکن وہ اس واقعہ سے بعد کا واقعہ ہے، گو کہ وہ ہسٹوریکلی، کیونکہ پہلے اس میں بیان کیا گیا سیکنڈ اس کے حصے میں، کیونکہ 7ویں باب سے 12ویں باب تک وہ ساری خدا دکھا رہا ہے، وہ آنے والے وقت کے لیے رویا اور دکھا رہا ہے خدا. تو اس لیے وہ پہلے بیان کر دیا گیا. لیکن اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ 5ویں باب کا جو واقعہ ہے وہ انفیکٹ اس کے بعد کا واقعہ ہے. یہ رویا اس سے پہلے کی رویا ہے. اور یہ جو یہاں پہ یہ میڈا ہے، دوسرا میڈا جس کا سینگ بڑا ہے، یہ دکھایا کہ بڑی پرسیکیوشن لاتا ہے. یہ بہت زیادہ اس کا جو ہے نا، لکھا ہے کہ وہ ہر طرف مار رہا ہے اور اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اور بہت زیادہ دکھایا کہ وہ شمال جنوب اور ہر طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور فتح کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ اس کی ساری جو پرسیکیوشن بھی خاص طور پہ بہت زیادہ وہ کرتا ہے. آپ اس کے تعلق سے تھوڑا سا بیان. بالکل. اور یہ ابھی فارسیوں کا دور بھی نہیں شروع ہوا، کیونکہ بیلشازر جو ہے وہ بابل کا جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور بابل کا جو بادشاہ نبوکت نظر کا بیٹا ہے. تو ابھی مادی فارسیوں کا دور جو ہے وہ شروع ہونا ہے، جو کہ آگے جا کر دارا بادشاہ، جو کہ چیپٹر 9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر آتا ہے. تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ
دانیل کو خدا آنے والی سلطنتوں کے بارے میں، آنے والے دنوں کے بارے میں دکھا رہا ہے، اور ابھی وہ یعنی کنگڈمز شروع ہی نہیں ہوئی ہیں. تو بالکل یہ جو پرشینس تھے وہ بہت زیادہ ظالم تھے، بہت زیادہ، کیونکہ جتنی بھی یہ حکومتیں تھیں بابلی جو تھے وہ بھی کم نہیں تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مینڈھا آتا ہے، مینڈھا آ کر سب کو مار رہا ہے، کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو پا رہا. ریم ہے بہت بڑا. اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ مغرب سے، ویسٹ کی طرف سے ایک بکرا آتا ہے اس کے، اور یہ دانیل دریا کے کنارے کھڑا، اور یہ آسمان پر ایک ویڈیو جیسے چل رہی ہے، ایسے اس نے ٹی وی جیسے اسکرین چل رہی ہے ویسے رویا دیکھ رہا ہے. اور اس کی ایک بات خاص ہے، جو عجیب سا سینگ اس کے آنکھوں کے درمیان میں دکھایا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا ڈسٹنکٹو فیکٹر ہے. اور یہ خاص طور پہ سکندر اعظم کا وہ چاروں میں سے ایک جنرل تھا جو اس وقت یعنی کہ ٹاپ مین بندہ سکندر اعظم تھا، اور اس کے نیچے چار جنرل تھے، اور جن میں سے یہ اس کے بعد یہ بیسیکلی یہ جو آنکھوں کے بیچ میں سینگ ہے، دیٹ شوز کہ اس کے جو بکرے کے علیحدہ سینگ ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور یہ جو بیچ میں ایک اسپیشل سینگ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیکارن ایک جو میتھیکل ایک کیریکٹر ہے، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں سر کے بیچ میں ایک سینگ ہے، اسی ٹائپ کا یہ بیسیکلی یہ یہاں پہ سلسلہ ہے. اور کیا کرتا ہے کہ وہ اس مینڈھے کو مارتا ہے اور اس کے دونوں سینگوں کو توڑ ڈالتا ہے. یہ بیسیکلی ریفرنس ہے کہ جب سکندر اعظم اپنی فوج کو لے کر میسیڈونیا سے نکلا تھا اور مقدونیہ کے علاقے سے، اور انہوں نے بابل کی زمین میں، کیونکہ یہ ایران میں سے آئے تھے، یعنی کہ فارسی جو تھے ان کی کنگڈم ادھر تھی، اور یہ ملے تھے بیبلونیا یعنی عراق کے میدان جنگ میں، بغداد والے ایریا میں ان کے آپس میں بہت خاص طور پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں بات یہ تھی کہ یہ جو سینگ ہے بیسیکلی یہ الیگزینڈر دی گریٹ دکھایا گیا ہے، اور یہ آ کے ان دونوں کو لکھا کہ ان کی سلطنتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے دونوں آرمز کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، اور خود جو ہے وہ بہت بڑی ایک سلطنت کو وہ تیزی سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ دنیا کا فاتح بھی کہلاتا ہے. اسی لیے اس کے نام کے ساتھ الیگزینڈر دا گریٹ انگلش میں اور اردو میں ہمارے سکندر اعظم اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ لیکن جب اتنی ہی بڑی وہ سارا فتح اور سب کچھ کرتا ہے، ہم نے تھوڑا سا اس کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اتنی پھر عیش و عشرت اور سارا کچھ، وہ ایک آپ کو پتہ ہے غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب میں، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی مجھے فتح نہیں کر سکتا اور میں گریٹ کہلا رہا ہوں، تو میں گریٹ ہی ہوں. لیکن پھر یہ 32-33 سال کی عمر میں کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ اس کو زہر دے دیا گیا، تیر لگا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اپنی کوئی طبعی موت سے ویسے ہی مر گیا. تو یہ میں آج خاص طور پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اس پروگرام کی تو پھر سے ایک دفعہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو کتنا بھی وہ کہتے ہیں نا کچھ مل جائے، خدا کبھی بھی غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، خدا سے دور رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا، عیش و عشرت میں پڑھ کے خدا کو بھول جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر خدا کی خدائی کو ہی چیلنج کر دینا. کیونکہ انہوں نے آگے جا کے بہت ایسے کام بھی بیچ میں کیے تھے جو بالکل خدا کی خدائی کے خلاف تھے. آپ بھی اس کو بالکل. میں سکندر کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ الیگزینڈر جو تھا وہ ارسطو کا شاگرد تھا، اور اس کے باپ سے اس کی نہیں بنتی تھی، اور یہ یعنی کہ ایک طرح سے باپ نے بے عزت کر کے نکالا تھا گھر سے، اور یہ پھر فوج لے کے اس کو بیسیکلی انہوں نے ایک ڈیتھ مشن پہ بھیج دیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ اس کو جا کر فتح کر کے دکھاؤ، اور امپاسبل ٹاسک تھا، اور وہ اس زمانے کی بہت بڑی سلطنت جو تھی وہ مادی فارسیوں کی تھی. تو اس نے جو ہے وہ ٹکر لی ان کے ساتھ، جیسے کلام میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور فتح کر لی. اور پھر یہ آگے بڑھتا گیا، انڈیا تک آ گیا، اور کہتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی، کیونکہ تب تک سپاہی بہت زیادہ ان کے وہ تھک گئے تھے اور اتنے سالوں سے یہ کر رہے تھے، تو ہسٹورین یہ بتاتے ہیں کہ زہریلا تیر لگا، جس کے بعد اس کو واپس لے کے جا رہے تھے، اور راستے میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو ایک چیز ہے کہ بیماری کی حالت میں سکندر کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جو ہے اس کی ڈیتھ ہو رہی، تو اس نے کہا تھا کہ جب میرے تابوت بنایا جائے تو میرے ہاتھ باہر رکھے جائیں، کہ اتنا کچھ جو ہے وہ فتح کرنے کے باوجود میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں دنیا سے. اسلامک ہسٹری میں سکندر کو ذوالقرنین کہتے ہیں، جو اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم سکندر اعظم کہتے ہیں لیکن اسلامک ہسٹری میں ذوالقرنین کہتے ہیں. اور ایک عجیب چیز ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلم تھا، حالانکہ اسلام تب نہیں آیا تھا دنیا میں،
اور مسیحیت بھی ابھی نہیں آئی تھی، اور یونانی جو تھے وہ بت پرست تھے، اور یہ جو لوگ تھے یہ میتھولوجیکل کیریکٹرز کو مانتے تھے، اور بیسیکلی وہ مسلم نہیں تھا. ذوالقرنین جو ہے وہ نبی نہیں تھا، اس کو پیغمبر بھی کہا گیا ہے، اس کو کہا گیا کہ ایز اف کہ شاید یہ، اور یہ اس وقت تو اسلام آیا ہی نہیں تھا. پہلے تو سیدھی بات، اور یہ تو مسیح سے بھی آنے سے پہلے کی بات ہے. اور اگر ایسے ایمان کی واحد خدا کی بات کی جائے کہ خدا واحد معبود پر ایمان، جیسے یہودی جو تھے اس وقت یہودی بھی تھے، تو جو مونوتھیسٹک ریلیجنس تھے ان پر بھی یہ بلیو نہیں کرتا تھا، یہ بت پرست تھا. اور یہ یونانی اس وقت رومی اور یونانی جو تھے وہ بت پرست لوگ تھے، تو یہ کسی بھی طریقے سے زندہ خدا کے ماننے والے، بلکہ وہ آگے ہم اس پہ آئیں گے کہ وہ بت پرستی کیا ان میں سے ہی ایک جب نکلا تھا جو ہم وہ بھی بات کریں گے، جو اس وقت کا اینٹی کرائسٹ تھا ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر ہمارے پاس ایک سوال ہے، ہمارے بھائی جاوید ہیں، پوچھتے ہیں کہ واٹ از دی امپیکٹ آف دس ڈریم آن دس ٹائم. اور یہ آپ بھی بتائیں گے ہم اس کو. ہاں جی، تو یہ ایکچولی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا تھوڑا سا اگلا حصہ 10-15 منٹ بعد تک ہم وہاں تک پہنچیں گے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس وقت نظر آئے گا آپ کو کہ کیا ہے. کیونکہ ابھی آج کے زمانے میں جو خاص طور پہ ان خواب اور ان رویا کا وہ آپ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ کوئی اس کا ریلیونس نہیں ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ریلیونٹ ہے ہر دور میں. اور یہ اس کے جو آگے اگر آپ یہ باب پڑھیں 8واں باب ڈینیل کا بھی آگے آپ کے جائیں گے، اگر آپ بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم وہاں تک ابھی پہنچ جائیں گے، تو ہم آپ کو اس کو مزید بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، اور پھر تاکہ ہم اپنے پروگرام کے جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھ سکیں. تو پاشا تحسین، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے 4 اس کے جو جب یہ مر جاتا ہے، تو میں نے جو تھوڑی شروع میں بات کرتی تھی وہ یہاں پہ آتی ہے کہ وہ اس 4 جنرل جو ہیں وہ اس کے ڈیوائیڈ کر کے وہ رول کو، اس کی پوری سلطنت کو وہ حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک جو ہے جو فارس کا بادشاہ تھا اور اس کا نام جو ہے اینٹی اوکٹس تھا، وہ جو ہے وہ بتایا کہ بہت تیز تھا، اور وہ بہت زیادہ وحشی بھی تھا، اور وہ بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کرتا تھا. اور وہ جس نے بہت زیادہ فوجی جو ہیں، اس کا نام اینٹیپکس ایپھنس تھا. ایپھنس اس نے اپنے آپ کو خود نام دیا تھا. اور یہ جو ہے یہ سیرین دراصل بادشاہ تھا، سیرین کنگ تھا. اور یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ پرسیکیوشن جوز کی اس نے بڑی کی بہت زیادہ، اور اس کی پرسیکیوشن جو جوز کی پھر اس نے پرسیکیوشن جو ہے جو خدا کے خلاف اس نے بلاسفمی کی، خدا کے خلاف اس نے کفر بکا. اور پھر اس نے جو دکھایا کہ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کے سارے علاقوں کو فلسطین کی طرف بھی آیا، اور فلسطین کے مقدس اس نے جگہوں کو بھی پامال کیا، جس میں اس نے آ کے جو ہے یہ ٹیمپل کو بھی اس نے پامال کیا، ٹیمپل کو بھی اس نے تباہ کیا. اور پھر اس کے بعد آ کے اس نے لکھا ہے کہ اس نے وہاں پہ قربانیاں، جو صبح اور شام قربانیاں، جو ڈیلی قربانیاں تھے، اس کو بند کر دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو کیا کہ وہاں پہ ایک بت بھی نفس کیا، جو وہ اس وقت کے اور بعد میں بھی اس کی بڑی کی جاتی تھی. زیسس کا اردو میں زیسس کہتے ہیں اور انگلش میں زیوس کہتے ہیں اس کو. اور وہ بت اس نے نصب کیا، اور وہاں پہ لکھایا کہ یہ ایک طرح کا اینٹی کرائسٹ اس دور کا تصور کیا جاتا ہے. اور یہ میں آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا کہ ہمیں بائبل بتاتی ہے اسمالر پکچر، اور ہمیں بائبل بتاتی ہے بگر پکچر. مصر میں جتنے بھی وہ تب جب غلامی سے بنی اسرائیل کو نکالا تو وہاں آفتیں آئیں، وہ صرف مصر کی حد تک تھی. اور پھر ہمیں مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اینڈ ٹائم آئے گا تو ہم اس وقت بھی وہ ساری بتائی گئی. ہم اس کے تعلق سے مزید آگے بات کرتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کے اوپر میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ یہ چیپٹر 8 کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کی ورس 8 میں جو لکھا ہے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ بکرا نہایت بزرگ ہوا اور نہایت زوراور ہوا، تو اس کا بڑا سینگ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، یعنی الیگزینڈر کی ڈیتھ ہوگی. اور 4 عجیب سینگ آسمان کی 4 ہواؤں کی طرف نکلے، اور اس کا
ہم اگر ہم پڑھیں اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، یہ چیپٹر ورس 20 میں لکھا ہے کہ جو مینڈا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے جو کہ سکندر ہے۔ اور اس لکھا ہے کہ اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کے جو 4 اور نکلے، وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا۔ تو یہ میں کوئکلی بتاتا چلوں کہ ایک جو جنرل تھا اس کا نام تھا کسانڈر، جو کہ میسیڈونیا اور گریس اور یہ جو یورپ کا جو پارٹ تھا اس کی حکومت کا، اس پر یہ یعنی کہ تخت اسکندری کے اوپر وہ بیٹھا تھا۔ اور ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے کنٹریز میں آپ ایک سٹی دیکھیں گے جس کو الیگزانڈریا کہا جاتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ مصر میں بھی ایک شہر ہے اس کا نام الیگزانڈریا ہے، اسکندریہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں کئی ایسے شہر ہیں جن کو الیگزانڈریا کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں تھے؟ کیونکہ الیگزانڈر کے نام پہ جہاں جہاں وہ گیا تھا۔ دوسرا جو اس کا جنرل تھا اس کو بیسیکلی اس کا نام تھا لسماکس جو تھا وہ لدیا، فرگیا اور آئیونا، یہ سب جو ٹرکی کا ایریا ہے، افغانستان کا ایریا، پاکستان کا ایریا، یہ بیسیکلی اس کے اوپر بادشاہ بنا تھا۔ اور تیسرا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سلوکس جو ہے، اس سے سلوسڈ ایمپائر نکلی تھی، اور یہ بیسیکلی آج کے دور میں عراق، سیریا اور ایران اور سینٹرل ایشیا جو ہے اس کے اوپر تھا۔ اور چوتھا جو تھا وہ بطلیموس تھا جس کو پٹالمی کہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایجپٹ اور جو افریقہ کا ایریا تھا اس پہ آیا تھا۔ تو یہ جو سلیوکس کی نسل میں سے اینتیوکس آیا تھا، تیسرا یا چوتھا یہ بندہ تھا، اور یہ آیا تھا مکابیوں کے دور میں، یعنی یسوع مسیح سے تقریباً 170 سال پہلے یہ بیسیکلی آیا تھا۔ میں ایکچولی یہی ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور میں نے یہاں اس کو لکھا بھی ہوا تھا کہ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ سکندر کا ڈائریکٹ نہیں تھا یہ جب خواب اور یہ رویا دکھائی گئی ڈینیل کو، تو یہ تقریباً 700 سال پہلے کی بات ہے، 685 سال رفلی یہ وہ دور تھا بیفور کرائسٹ۔ لیکن جب یہ ہو رہی ہیں یہ چیزیں اب یہ 165 سے 171 سال کے دور میں، یہ جو خاص طور پہ ذکر اس کا جو اینٹیوکس کا ہے، اور یہ اس کا جو دور ہے یہ جس میں آ کے یہ سارے ظلم کر رہا ہے 165 سال مسیح سے پہلے، 160، اور یہ وہ پیریڈ بھی ہے خاص طور پہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ہوگا جس کو بائبل انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ کہتی ہے۔ وہ 400 سال جس میں خدا نے بالکل بات نہیں کی۔ سو یہ بھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جب خدا نے 400 سال بات نہیں کی تھی تو یہ 165 برس بیسی، خدا نے بات ڈینیل کے تھرو 600-700 سال پہلے کر دی تھی، بالکل۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے اس کے بعد میں، اور یہ جیسے کیونکہ اس رویا کو دکھایا گیا کہ یہ آنے والے وقت کے تعلق سے ہے۔ اور پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے جو بھی سوال بھی آیا تھا کہ اس میں اس میں ذکر آتا ہے جس تک ہم ابھی پہنچیں گے کہ یہ اس وقت کے لیے بھی اور یہ آنے والے وقت کے لیے بھی ہے، اور اس کو ایک بائبل تھیولوجی نے ایک خاص ٹرمز ہے اس کے لیے، اور وہ اس کو پرنسپل آف ڈوئل فلفلمنٹ کی بات کرتے ہیں، ملٹیپل فلفلمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے لیے بھی ہوتی ہے جو ایک اسمالر اسکیل پہ ہوتی ہے، لیکن اس کی فلفلمنٹ آگے وقت کے لیے، جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ وہ مصر کی غلامی سے چھوٹے ایک مصر کے اوپر آفتیں آتی رہی، اور وہی آفتیں کہا گیا ہے کہ اینڈ ٹائم میں پوری دنیا پہ آئیں گی۔ تو یہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ بیان جاری رکھیے گا۔ بالکل، تو ہوا یہ تھا کہ جو مادی فارسیوں کا دور تھا تقریباً 400 سال پہلے مسیح سے شروع ہوا تھا، 500-400 سال پہلے، اور اس کے بعد تقریباً 322 میں سکندر آتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً یعنی کہ جب 30 سال کا ہو کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 30 سم تھنگ، تو اس کے بعد 4 جنرلز ہیں، اور پھر کرتے کرتے جو سلیسڈ ایمپائر تھی جن کا حکمرانی جو تھی وہ یہ مڈل ایسٹ کے اوپر تھی، اس میں سے اینتیوکس آتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ جو فلسطین کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ بھی ایک بڑا ٹیکٹیکل موو تھی ان کی۔ انہوں نے اسرائیل کو پیچھے کر کے اس ایریا کو فرسٹ ٹائم جو تھا، یہ اینتیوکس ٹائپ جو لوگ تھے انہوں نے فلسطین قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے فلسطین کا جو ایریا تھا وہ فلسطیہ کا چھوٹا سا ایک ایریا تھا جو کہ جس کو غزہ کا ایریا کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی پورے ایریا کو فلسطین کہنا اسرائیل کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کے مترادف تھا، جس کی وجہ سے مسئلہ فلسطین شروع ہے، کیونکہ رومنز نے بھی اس ایریا کو پیلسٹائن ہی بولا تھا، تو لیکن ایکچوئل میں وہ ایریا وعدے کی زمین اسرائیل کی زمین ہے۔ تو اور جو آگے بڑھتے ہیں مزید اس میں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ ضرور +1
5855425900 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमान के सफ़र के लिए ये ख़ास नंबर है, आप इस पे हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ज़रूर इस प्रोग्राम को आप मज़ीद शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये सारी बात पहुँचे। पाशा तहसीन इसमें ज़िक्र है, आगे जाके हम देखते हैं कि डैनियल का वो 2300 दिनों का जिक्र है। अब कुछ इसकी इंटरप्रिटेशन, अब क्योंकि अब जब हम जो बात करेंगे हम भी एक स्टडी की बात कर सकते हैं, एक्चुअल बात हम नहीं कर सकते कोई भी। लेकिन उस वक्त के एक 19वीं सदी में एक शख्स था विलियम मिलर। तो विलियम मिलर ने इसकी जो उस वक्त से किया कि अच्छा ये इस वक्त हुआ था और ये 2300 दिन, हर दिन जो है वो एक साल के बराबर है। उसने 2300 साल कैलकुलेट किए और उसने 1844 उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये दिन जो है बस एंड टाइम है यहाँ पे, वो हम आगे जाके बात करेंगे, आखिर ज़माना की भी बात है। तो उसने कैलकुलेशन पहले ही कर के उस पर बता दी, जिसमें वो वॉच टावर के भी शामिल हो गए सारे लोग और दूसरे भी हो गए, और चार्ल्स रसल वगैरह भी शामिल हो गए, 7 डे वाले भी शामिल हुए। और उन्होंने फिर लिखा कि वो सब कुछ बेच बूझ के पहाड़ों पे चले गए कि मसीह आने वाला है 1844 में। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत इंटरप्रिटेशंस हैं। कलाम बताता है, मसीह यीशु ने खुद फरमाया था कि उस वक्त का कोई नहीं जानता और बाप सिर्फ उसके ताल्लुक से जानता है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा कन्वे करना चाह रहा था कि कोई भी हमारे इस चीज़ों से भी अपना अपना वो ना अखज़ करें चीज़ों को। तो एक कैलकुलेशन ये भी दी गई, इस पे मैं थोड़ा सा आप इस पे कीजिएगा। एलन जी वाइट जो थी, जो कि 7 डे की जो नबिया है, उन्होंने भी इस पे काउंट किया था। ये जो 1840s का और 1860s का जो टाइम था, ये बेसिकली कैलकुलेशन के वाले से उस ज़माने में बहुत सारे लोग कैलकुलेशंस करना चाहते थे। तो उन्होंने लोगों को कहा कि जी बस यीशु आने वाले पहाड़ों पर चले जाएं। तो इसको ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट भी कहा जाता है 7th डे की तालीम के मुताबिक। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई कि जब नहीं हुआ तो फिर डिसअपॉइंटमेंट ही होनी थी वो। बिल्कुल। और ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट जब हुई तो फिर एलन जी वाइट ने सेकंड थ्योरी उन्होंने दी थी कि बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि 2300 साल के बाद पाक कर दिया जाए मकदस। तो उन्होंने ये कहा कि, और स्पेशली जो बहन भाई अगर कभी आपसे कोई 7 डे वाले बात करें और कहें कि जी ये ऐसे हुआ था, तो उन्होंने कहा जी बुक ऑफ इब्रानियों के ख़त में लिखा है कि वो पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गए। तो दे सेड कि यीशु मसीह 2300 साल तक जो थे वो उस टाइम से लेकर पाक मकान में खिदमत करते थे। और फिर ये जब 18 समथिंग में ये जो वाक़या था, वो कह रहे थे कैलकुलेशन हमारी ठीक है, तो यीशु मसीह जो हेवनली जो टेम्पल है उसमें पाक तरीन मकाम में अब फर्स्ट टाइम एंटर हुए हैं। तो वो भी बेसलेस थ्योरी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि यू कांट से कि यीशु मसीह जो थे वो पहले अलाउड ही नहीं थे, क्योंकि वो खुद खुदा हैं। तो वो 2300 साल जो है अलाउड ही नहीं रहे। और 2300 साल भी कब, जब दानियल के दौर से ये बात शुरू हो रही है। तो हम देखते हैं कि बीच में खुदा यीशु मसीह का ज़मीन पर आना और फिर आसमान पर जाना, ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं। तो ये थ्योरी जो थी इस पे कोई ज़्यादा वो उन्होंने बेसिकली अपने लोगों को उस वक्त बड़ा मज़े का सवाल है, आप भी इस पे बात कीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली गलत कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ। हमारी खुशी है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरे भाई शकील अहमद, सवाल आप रायविंड से कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आप प्रोग्राम देखते हैं और आप सवाल करते हैं, और ये एक अच्छी बात है। और हमारा फ़र्ज़ भी यही बनता है कि हम आपको जो सच्चाई की बात करें तो तालीम दें, जो असल तालीम है। और आपका सवाल ये है कि सिकंदर आज़म, आपने कहा है कि सिकंदर आज़म मुसलमान नहीं था, हालांकि हमारा ईमान है कि हज़रत आदम भी मुसलमान थे। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं था? अगर कुरान ने बोला है कि मुसलमान था तो फिर वो मुसलमान था। अब देखें, एक बात मैं करता हूँ, फिर पास्टर तहसीन आप इस पे कीजिएगा। देखिए, ईमान किसी बात पे रखना उस वक्त तक अच्छा है जो बात सच्चाई पे हो। आप खुद जानते हैं कि आपके पैगंबर किस सदी में आए, किस साल में आए, किस दिन पे आए। आप उनकी बर्थडे भी मनाते हैं, उनका जाना भी, रुखसती भी इस दुनिया से मनाते हैं। आप हज़ारों साल पहले जब किसी चीज़ का वजूद ही ना हो उसको कैसे कह सकते हैं? फिर तो आप ये भी कहेंगे कि हज़रत ईसा जिनको आप कहते हैं, हम उनको यीशु मसीह कहते हैं, अल मसीह, वो भी मुसलमान थे। फिर तो आप ये भी कहेंगे कि वो भी मुसलमान थे।
تو پھر آپ ہمیں جتنے بھی کرسچن ہیں ان کو بھی مسلمان ہی کہیں گے آپ. بات یہ نہیں ہے, بات حقیقت اور سچائی کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مذہب کس وقت آ رہا ہے, کب وحی نازل ہو رہی ہے آپ کے پیغمبر کے اوپر, اور کب یہ کام جو ہے شروع ہوا ہے. تو جو کام شروع ہی اب ہوا ہے, میں کہوں کہ جی میں جہاز 200 سال پہلے چلایا کرتا تھا, حالانکہ میں تو 1975 میں گیا ایئر فورس میں. تو کیا یہ بات سچ ہوگی؟ 200 سال پہلے تو جہاز بنے ہی نہیں تھے. جہاز تو بنے ہی اس صدی میں آ کے, اور میں کہوں کہ نہیں میں تو اس وقت چلایا کرتا تھا. یہ بات سچ نہیں ہے اور حقیقت نہیں ہے, اور اس کو جس بھی پیرائے میں آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے, اور اس کو جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور اسی لیے ہم آپ کو سچائی بتانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ بھی پاشا تحسین جی بالکل. 570 AD میں یعنی آفٹر کرائسٹ جو ہے وہ اسلام کے نبی جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی, اور 40 سال کی عمر کے تھے جب فرسٹ ٹائم وہی نازل ہوئی, جو کہ 610-611 کا عرصہ بنتا ہے, اور 23 سال جو ہے وہ قرآن نازل ہوتا رہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, 63 ایئرس کے وہ تھے. تو اگر میرا بس یہی سوال ہے کہ اگر اسلام آلریڈی موجود تھا تو پھر وہ اسلام کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی, جو کہ وہی نازل ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو ایک اور بھی پرابلم ہے کہ قرآن میں صرف ایک شخص کو پہلا مسلمان نہیں کہا گیا. آدم کو کہا گیا کہ تو پہلا مسلمان ہے, ابراہیم کو کہا گیا کہ تو پہلا مسلمان ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے اسکندر اعظم کو کہا گیا کہ وہ مسلم, حالانکہ وہ مسلم نہیں تھا. یہ بیسیکلی وہ یہی تھا کہ اس زمانہ میں یہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ وہ بھی ساڈے بندہ ہے, ڈونٹ وری, وہ بھی اپنے بندے, وہ اس سینس میں ہر بندے کو مسلمان قرار دے دیتے تھے. تو اسکندر اعظم ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بت پرست تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ جہاں جہاں گئے وہ زیوس کے ٹیمپل بنائے تھے. اور اگر وہ مسلم تھے تو اینٹیوکس اپیفنس کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس کو اتنی کیوں تکلیف ہوئی تھی کہ یہودیوں کی جو سرزمین پر آ کر انہوں نے زندہ خدا کی, جو کہ مسلمانوں کا خدا ہے, جو ابراہیم کا خدا ہے, اس کی ٹیمپل کو ڈسٹرائے کر کے ادھر زیوس کا مجسمہ رکھا, اور سور کی قربانی وہاں پر اس نے کی تھی, اور اس نے پامال کر دیا تھا. تو یہ بیسیکلی اسکندر اعظم کے بادشاہ ہی تھے, یہ اس کی نسل میں سے تھے. تو تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وقت سے پہلے کہ کلیم کرنے کہ جی یہ سارا کچھ پہلے اسلام تھا, اسلام اگر سب سے پہلے ہی تھا تو پھر باقی مذاہب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پھر اسلام دوبارہ کیوں لانے کی ضرورت پیش آئی. اچھا تحسین, ہم آگے بڑھیں گے, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے کلام میں بھی یہ لکھا ہے ہوشیار و بیدار رہو. بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہماری کلام کی یہ تعلیم ہے, اور پوری کھل کے تعلیم ہے کہ ہمیں جو ہے تحقیق کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, اور یہ چیز شاید دوسری طرف نہیں ہے, اور تحقیق کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس لیے وہ صرف اپنے عقیدے پہ چلتے ہیں کہ جو عقیدہ ان کو دے دیا گیا, لیکن ہم بات عقیدے کی نہیں کرتے, ہم بات سچائی کی کرتے ہیں, ہم بات اصل حقائق کی کرتے ہیں. اور اصل حقائق اگر نہیں ہے وہ, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ضرور یہی ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کا. بالکل. اور کلام بھی یہی کہتا ہے ہمارا کلام مقدس کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو میرے بھائی شکیل, ضرور سچائی کو جاننے کے لیے آپ تحقیق کریں, آپ سارا کچھ کریں, عقیدہ ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں, لیکن پھر آپ سچائی تک اگر واقعی پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور آپ تحقیق کیجئے. ہسٹری کو پڑھیں, رومن ہسٹری کو پڑھیں, ورلڈ ہسٹری کو پڑھیں, سارا کچھ پڑھیں, اور آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. ڈینیل کے تعلق سے لکھا ہے 8واں باب میں 18ویں سے 26 آیت تک جب آپ جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تھوڑا سا ہے, ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ زمین پر گر گیا, منہ کے بل گر گیا. فرشتہ جب خدا کا تھا, وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے, ہم آگے چلیں گے, تو وہ جبرائیل فرشتہ جو ہے, اور وہ اس کو اب سب چیزیں دکھا رہا ہے, اور وہ اس کو یہ بھی دکھا رہا ہے کہ یہ چیزیں تو اس وقت بھی پوری ہوں گی, اور یہ چیزیں مکمل طور پہ آخری زمانہ میں پوری ہوں گی. اور آخری زمانہ میں لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ ساری باتیں جو اس نے کی تھی, جو یہ اینٹی آکسس تھا, اس نے کی تھی,
اور وہ باتیں جو اس نے کی تھی کہ اس نے ہیکل کو بند کر دیا, اس نے قربانیوں کو بند کر دیا, اس نے بت نصب کر دیا, اس نے یہودیوں کو پرسیکیوٹ کیا, اور یہ سارا کچھ جو کیا, تو پھر اسی کے بعد ایک شخص آیا تھا, اس کو میں کوئکلی ٹچ کرتا ہوں, اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے, کہ اس نے آ کے اس کو ختم کیا تھا, قتل کیا تھا, اور سارا کچھ. یہ تو خیر قتل نہیں ہوا تھا, یہ تو چلا گیا تھا پاگل ہو کے دوسرے ملک میں جا کے مرا تھا جا کے. لیکن اس نے 14 دسمبر 1965 BC میں جو ہے وہ شخص جو ہے اس نے آ کے اس ہیکل کو جو ہے کھولا, فتح کیا, اور اس کو اس نے دوبارہ سے ہیکل کو جو ہے وہ جو ہے پامال کی گئی تھی اس کو کلنس کیا, اس کو ڈیسیکریٹ کیا, اور وہاں قربانیاں دوبارہ سے سٹارٹ کی. یہودیوں کو اجازت ملی کہ وہ پھر سے اپنے آ سکیں, اور یہی وہ جو لائٹس کا جو ہنوکا کا جو تہوار ہے, فیسٹ آف لائٹس, تو وہ مناتے ہیں آج بھی یہودی 14 دسمبر کو. تو وہ اس کے ساتھ ہوا. لیکن اس کے بعد اب یہی چیز لکھی گئی ہے کہ اینٹی کرائسٹ جب آئے گا, جب جو مخالف مسیح جو مسیح بن کے آئے گا, جو مسیح بن کے آئے گا, تو اس کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ وہ ہیکل کو کیا کرے گا, ڈیسیکریٹ, پامال کرے گا. وہ اس نے کیا کیا تھا, خدا کے خلاف کفر بکا, وہ بھی خدا کے خلاف کفر بکے گا. اور وہ جیسے ہی پہلے تو اس کے آنے پہ قربانیاں شروع ہوگی, ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگی, قربانیاں شروع ہوگی, لیکن پھر جو اپنا وہ بت نصب کرے گا 3.5 سال بعد, اور یہ ذکر ہے مصیبت کے ان سالوں کا جس کو ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بڑا کور کیا ہے. تو یہ آپ اس کو دونوں کو بتائیے کہ یہ اینٹی آکسس جو ہے اور کیسے اینٹی کرائسٹ جو ہے یہ کیسے آپ کو ریلیٹڈ نظر آتے ہیں, کیونکہ مجھے اس میں یہ گو کہ یہ ڈسٹنٹ فیوچر کی بات ہے, گو کہ یہ سملیرٹیز نظر آتی ہیں اس میں, لیکن سملیرٹی اس میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں دو چیزیں کار فرما ہیں ہسٹری میں اور پھر اینڈ پہ. اس پہ میں نے ایک اسٹڈی بھی کی تھی, یوٹیوب پہ موجود ہے. ایک ہے اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ اور ایک ہے پرسن آف اینٹی کرائسٹ. اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہم دیکھتے ہیں. ایون کہ قائن اور حابل کی سٹوری میں قائن جو ہے وہ اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کے نیچے ہے, فرعون بادشاہ جو ہے وہ اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کے نیچے ہے, موسیٰ کے خلاف کھڑا ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی یہی ہوا. سو اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کے اندر جو تھا اینتیوکس اپیفنس جو تھا وہ ہے. اپیفنس نام بڑا ضروری سمجھنا ہے, کیونکہ اپیفنی کا مطلب ہے خدا سے ملاقات, یعنی کہ اپیفنی جو یہ یونانی زبان کے لفظ سے نکلا ہے, اس کا مطلب خدا سے ملنا. اور اس نے اپنا نام اپیفنس رکھا تھا, جس کا مطلب ہے کہ جو مجھ سے مل رہا ہے وہ خدا سے مل رہا ہے, اپنے آپ کو گاڈ ڈکلیئر کیا تھا. یہی چیز اینٹی کرائسٹ بھی آخری زمانہ میں کرے گا. سو جو ٹائپولوجی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جیسے اینتیوکس نے آ کر سارا کچھ تباہی اور بربادی کی, اور اس نے وہاں پر آ کر بتوں کو نصب کیا, بتوں کے آگے قربانیاں چڑھائیں, سور کی قربانی کی, ڈیسیکریٹ کیا. اس ساری ہسٹری کو اگر پڑھنا ہے تو مکابیوں کی کتاب جو کہ ایپوکریفل بکس ہیں, مکابیوں کی پہلی, دوسری, تیسری اور چوتھی بک ہے, ان کو ضرور پڑھیں آپ. تو اس میں سارا کچھ یہ لکھا ہوا ہے. اور اس کا ذکر پھر یہاں پر بھی جو آخری آیتیں ہیں ڈینیل چیپٹر 8 میں لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے, جو کہ اینڈ ٹائم آج کل کے دور کی بات ہے, جیسے بھائی نے سوال بھی کیا تھا, تو لکھا ہے کہ ایک ترش روح اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا. یہ بڑا زبردست ہوگا, یعنی اینٹی کرائسٹ ہے یہ, لیکن اپنی قوت سے نہیں اور عجیب طرح سے برباد کرے گا, اور برومند ہو کر کام کرے گا, اور زور آوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا, اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے, اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا, اور صلح کے وقت میں بتیروں کو ہلاک کر دے گا. صلح کا وقت اس لیے کہ اینٹی کرائسٹ جب آتا ہے تو پہلے آ کر وہ 7 سال کا معاہدہ کرتا ہے اور صلح کرواتا ہے, اور 3.5 سال بعد وہ صلح ختم کر کے یہودیوں کی قربانیاں, عیدیں, ان کو چھین لیتا ہے اور مقدس کو پامال کرتا ہے. اور پھر یہاں پر اگین وہ کہتا ہے, ریکووٹ کرتا ہے کہ صبح اور شام کی رویا, یہ جو ہم 2300 ڈیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, 2300 صبح اور شام, تو بیسیکلی یہ بنتے ہیں ٹوٹل, کیونکہ یہ مارننگ اینڈ ایوننگ کی قربانی تھی, کیونکہ یہ جو یہودیوں کو جس قربانی کی ابھی اجازت ملے گی وہ مارننگ اینڈ ایوننگ کی ہے جو ابھی آنے والے دور میں. تو یہ قربانیاں جب ختم کی جائیں گی, تو بہت سارے اسکالرز اس پر یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جب وہ اینٹی کرائسٹ کا دور شروع ہوگا اور آخری 3.5 سال, تو یہ 1150 دن بنتے ہیں, جو کہ 3.25 سال بنتے ہیں. تو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ پہلے جب وہ قربانی کو ختم کر دیے, اس کے 3.25 سال کے بعد جو ہے یہ, یعنی کہ تقریباً 3.5 مہینے تو وہ اس چیز میں لگا دیں گے نا, سارے ٹرانزیشن میں, اور اس کے
3.25 سال یعنی ٹوٹل 3.5 سال بنتے ہیں، جس کے بعد یسوع مسیح کی آمد ہوگی، اور لکھا نا کہ مقدس پاک کر دیا جائے گا. تو یسوع مسیح کی آمد پھر 3.5 سال، یہ آخری 3.5 سال کا دور ہے. بالکل، اور یہ ہے، اور یہ وہ بالکل پورا جو آپ نے بات کی تھی لا آف ڈبل ریفرنس کی، یہ بائبل سوری ملٹیپل فلفلمنٹس اس میں ملتا ہے ساری تھیولوجیکل ڈکشنریز میں. تو یہ پہلے ہوئی اور پھر دوسری دفعہ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی جیسے آپ نے اس کو بیان کیا 2300 دنوں کا، اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو یہ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جب یہ بادشاہت شروع ہوئی اور اس کے ختم ہونے تک یہ 2300 سال نہیں سوری، یہ 2300 دن 6 سال بنتے ہیں، اور یہ ایگزیکٹلی 6 سال 165 BC سے لے کے 171 BC تک وہ ہوا. تو یہ دو مختلف بیسیکلی کیا ہوا کہ جب اینٹیوکس کے ٹائم پہ یہ فلفلمنٹ ہوئی تو وہ ڈیز پر ڈیز کے حساب سے کرتے تھے، لیکن جب یہاں پر آخری زمانے میں ہوگی وہ ڈیز پر ایئر کے حساب سے ہوگی. یہ ہم اس طرح اس کو دیکھتے ہیں ہم اپنے اسٹڈی میں. ہمارے پاس ایک بھائی ہیں یہاں پہ واجد حنیف صاحب، یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم شکر گزار ہیں بھائی واجد آپ کا. اور آپ نے لکھا ہے کہ سر اٹس پور انفارمیشن اباؤٹ اسلام. تو میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میری اسلام کے بارے میں شاید پور انفارمیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ میں مسیحی ہوں، اور میرا مذہب مسیحیت جو ہے وہ مجھے اس سے آگے کی کوئی بات نہیں بتاتا، کیونکہ اس میں ہی ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں مسیح یسوع کا دوسری دفعہ آنا اور عدالت کرنا اور ہمیشہ کی زندگی تک ایمانداروں کو لے جانا اور خدا کے پاس اس نے یروشلم میں لے جانا ہمیں بتایا گیا ہے. اب آپ ضرور میری درخواست ہوگی کہ آپ بھی تحقیق کریں کہ ہسٹری کیا کہتی ہے، ہمارا مذہب مسیحیت کیا کہتی ہے، کیونکہ آپ پہ تو یہ فرض ہے، آپ پہ تو یہ فرض لازم کر دیا گیا. آپ کے مذہب ہی نے کہا کہ جب تک آپ ان کتابوں کو نہیں مانو گے، آپ جو ہے نہیں مانو گے اناجیل کو، آپ نہیں مانو گے توریت کو، آپ نہیں مانو گے زبور کو، آپ نہیں مانو گے صحابہ انبیاء کو، جس میں سے ہم بات اس وقت کر رہے ہیں ڈینیل نبی کے صحیفہ میں سے، تو آپ کیسے سچائی کو جانیں گے؟ آپ کیسے اپنی تعلیم کو سمجھیں گے کہ وہ پوری ہے؟ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اپنی تحقیق بھی جاری رکھیں، اور ہم اس مکالمے کو بھی آپ کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کو ضرور جواب دیتے رہیں گے. پاسٹر تحسین، آگے بڑھتے ہوئے وقت اور تھوڑا رہ گیا، چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے بتا دیا کہ اینٹی کرائسٹ کا اور کیسے اس میں فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے اب یہی یہودی جو اس وقت بھی پامال کیے ہوئے اور پھر دوبارہ اینٹی کرائسٹ بھی پامال کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ بت بھی نصب ہوگا، اور لیکن اس دفعہ وہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سچائی تک پہنچ جائیں گے. اس دفعہ وہ پہنچ جائیں گے سچائی تک، جو آج میں خاص بات سمجھتا ہوں اس پروگرام کی، اس رویا کی ہے کہ they will reach the truth، اور وہ مسیح کو قبول کریں گے. اور پھر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان کو ایک خاص مقام پر جو مسیح کو قبول کر لیں گے وہ جان لیں گے کہ یہ جھوٹا مسیح ہے، کیونکہ جب وہ ہیکل کی تقدیس، ہیکل کی جو بے حرمتی کر رہا ہے، اور تو وہ جانتے ہیں کہ مسیح ایسا نہیں کر سکتا. مسیح نے تو آگے ہیکل کو پاک کیا تھا، صاف کیا تھا. جب مسیح آئے تھے تو انہوں نے لکھا کہ وہ کوڑا لیا تھا، اور انہوں نے سب تجارت کرنے والوں کو، دوسرے کرنے والوں کو، منی چینجرز کو نکال کے اس مسیح نے خود اس کو اس کی ڈی سیکریشن کی تھی، صاف کیا تھا اس کو، اس کو صفائی کی تھی اس کی، اور اس کی ساری ڈی سیکریشن کو ختم کیا تھا اس نے. اور اب مسیح نے آ کے خود کیونکہ آ جانا ہے اور ابدی حکومت کے لیے آ جانا ہے، تو مسیحیت کے مطابق اب کسی مزید نہ ہیکل کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کسی قربانی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ قربانیاں تو اس وقت بحال ہوئی تھی. اب مسیح یسوع ہمارے لیے قربان ہو کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے گئے. آپ مختصر بتائیں، ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں. ہاں جی، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھائیں گے، اس لیے کہ وہ ابھی تک آنے والے مسیح کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر جو چونکہ ٹیمپل بنے گی، اور یہ جو پروفیسی ہے ملاکی کی کتاب میں، ملاکی 3 باب میں لکھا ہے نا کہ میرے عہد کا رسول
ناگہان ہیکل میں موجود ہوگا. اور یہ جو پروفیسی تھی یہ سیکنڈ ٹیمپل کے ٹائم پہ یسوع مسیح کے دور میں پوری ہو گئی تھی. لیکن وہ اینٹی کرائسٹ کو کرائسٹ سمجھیں گے, وہ آنے والا مسیح سمجھیں گے, اور اس کے ہاتھ پہ وہ بیعت کریں گے, اس کے ہاتھ پر وہ جو ہے وہ شکر گزاری کریں گے کیونکہ وہ قربانیاں سٹارٹ کر دے گا. لیکن تب ان کی آنکھیں کھلیں گی, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جب قربانیوں کا خاتمہ کرے گا اور اپنا بت نصب کرے گا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کر لے گا. دیٹ وڈ بی دا ٹائم جب کہ یہودیوں کی آنکھیں کھلیں گی, اینڈ دین دے ول ریئلائز کہ ایکچوئل میں زمینی ٹیمپل کی اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ اس ٹیمپل کو گرا دو تو میں تیسرے دن کھڑا کر دوں گا, اور وہ اپنے بدن کی بات کر رہا ہے. سو ٹیمپل ہیز بین ریپلیسڈ بائی کرائسٹ ہمسیلف. سو زمینی قربانیاں, زمینی ٹیمپل, چاہے وہ کسی بھی مذہب کی قربانیاں ہوں, ان تمام قربانیوں کا خاتمہ یسوع نے اپنی قربانی سے کر دیا ہے. سو اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ آبویسلی, یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات ہے جو کہ میں دانیل کی کتاب واپس اس چیپٹر میں بتانا چاہتا ہوں. بالکل چیپٹر 8 میں جو لکھا ہے کہ وہ بغیر ہاتھ ہلائے وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا, لیکن بغیر ہاتھ لائے ہی شکست کھا جائے گا. یسوع مسیح کے منہ کے کلمے سے وہ اینٹی کرائسٹ اور اس کی فوجیں شکست کھا جائیں گی. سو ساری فتح خداوند یسوع مسیح کی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین, آپ کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ناظرین, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں جو بہت سے دوست ہمیں فالو کر رہے ہیں, اس پہ میسیجنگ کر رہے ہیں, بہت سا تعریف بھی کر رہے ہیں. ہم آپ کا نام نہیں لے پاتے لیکن ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. اور پھر ہم اپنے ان سب بھائیوں کا بھی جو سوال کرتے ہیں ہم شکر گزار ہیں. لیکن ایک بات سچائی ہے اور وہ یہی ہے کہ سکندر اعظم مسلمان نہیں تھا. الیگزینڈر دی گریٹ, سکندر اعظم بت پرست قوم سے, اور وہ اسی کے بت نصب کرتا رہا, اور وہ اسی کے بتوں کی پوجا کرتا رہا, بلکہ اس نے خود جو ہے بت نصب کیے. تو وہ کسی بھی طور پہ ہماری تحقیق یہی کہتی ہے, ناقص تحقیق آپ اس کو ضرور آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تعلیم ہے جو مستند تعلیم ہے اور جو تحقیق کے بعد ہم تک پہنچائی گئی, ہم تک پہنچی ہے, ہم نے کی ہے, اور ہم اس کو آپ تک لے کے آتے ہیں. اور آپ بھی اس کو ضرور پھر سے غور کیجئے. اور ایک بات میں خاص طور پہ آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جب پہلا اینٹیوکس آیا اور اینٹی کرائسٹ کی صورت میں وہ آیا, اور وہ دور جو تھا, اور پہلے جب شریعت آئی اور سب کچھ آیا, تو وہ صرف جو اس وقت کے یہودیوں کے تعلق سے, ان کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جانے کے تعلق سے تھی, ان کی رہائی کی بات تھی. لیکن بہت خوشخبری کی بات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب یسوع المسیح آئے تو یسوع المسیح نے واضح طور پہ یہ کہا کہ میں تمام دنیا کے لیے آیا. آپ اس حوالے کو ضرور لکھ لیجئے, افسیوں 2 باب اور اس کی 2 سے 3 باب اور اس کی 2 سے 6 آیت. یہ نئے عہد نامے میں ہے اور میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے, شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا, یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا, چنانچہ میں نے پہلے سے مختصر بیان کیا, جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں, جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم تھا جس طرح مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا. اس وقت ان کو نہیں پتا تھا. اور 6 آیت بڑی ضروری ہے, یعنی اس مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں. آپ اگر کوئی غیر مذہب سے ہیں, آپ اگر کسی اور مذہب سے ہیں, آپ اگر مسیح پہ ایمان نہیں لائے تو یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے, یعنی کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل کی گئی ہیں. آپ وعدہ میں داخل ہو سکتے ہیں, آپ مسیح کے بدن میں شامل ہو سکتے ہیں اس خوشخبری پہ ایمان لا کے. اور خوشخبری کیا ہے کہ خدا نے
दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मसीह ने आके आपके लिए, कुल आलम के लिए कफ़ारा दे दिया। शरीयत जो पूरा नहीं कर सकता था इंसान, जिस शरीयत को यीशु मसीह के फजल के वसीला से उस पर ईमान लाकर हम उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, जो हमारे लिए जिसके दरवाज़े खोल दिए। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको ईमान में कायम करे। आमीन।